हेलो फ्रेंड, मैं हूं इरशाद। हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। आपका देखना इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक या राजभाषा के लिए आपने फॉर्म को ऑनलाइन किया है, ये वीडियो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि मैं आज आपको उर्दू के जो कायदे हैं, जो मोटे मोटे ज़ाब्ते हैं, मैं उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप उर्दू के अंदर उर्दू के लफ्ज़ और उर्दू के माना को आप नहीं समझ सकते हैं, जो आपके लिए समझना उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक में बेहद ज़रूरी है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो थोड़ा से बड़ा होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है और आपका इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप पीटी एग्ज़ाम में पास हो। आप पीटी एग्ज़ाम के बाद आप जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर लफ्ज़ और उसकी किस्में। लफ्ज़ किसको बोलते हैं? लफ्ज़ उस चीज़ का नाम है। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ की तारीफ़ कर रहा है। मैं आपके उर्दू में ही मैं आपको बताऊंगा जो आपके भाषा में है, जिस तरह आम बोल चाल में जिस तरह बात करते हैं। इंसान के मुंह से जो चीज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब उस आवाज़ की दो किस्म होगी, या तो वो आवाज़ मानादार होगा या वो आवाज़ गैर मानादार होगा। अगर वो आवाज़ मानादार होगा, उससे जो लफ्ज़ निकल रहा है, उस आवाज़ से जो लफ्ज़ निकलेगा, या तो वो लफ्ज़ मानादार होगा या गैर मानादार होगा। अगर लफ्ज़ मानादार होगा तो उसी को मौजू कहा जाता है, और वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो उसको मुहम्मल किया जाता है, मुहम्मल कहा जाता है। देखिए, अब माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़, पहले तो लफ्ज़ की तारीफ़ की इन्होंने, लफ्ज़ किसको बोलते हैं। फिर मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है। अब माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में, मौजू और मुहम्मल। मौजू किसको बोलते हैं और मुहम्मल किसको बोलते हैं, दोनों की तारीफ़ यहाँ पे कर रहा है खुद। मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, जैसे कपड़ा। कपड़ा ये एक मानादार लफ्ज़ है जिसको कपड़ा बोला जाता है, हर ज़ुबान में बोला जाता है कपड़ा इसको। जैसे कपड़ा, कलम, ये सब नाम है और ये क्या है, इसका नाम रखा जाता है, ये गैर माना लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका कुछ माना हो, जैसे रोटी के साथ दोटी। दोटी इसका कुछ माना नहीं। दोटी अगर आप बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अगर आप रोटी बोलेंगे तो हाँ समझ में आ जाएगा, वो रोटी जो हम खाते हैं वो रोटी। जैसे कपड़ा, जानते हैं कि कपड़ा जो हम पहन रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको वपड़ा बोलेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि वपड़ा क्या चीज़ है भाई, ये तो कभी सुना नहीं है। इसी तरह कलम जानते हैं कि जिससे लिखा जाता है, अगर आप उसको वलम कर देंगे तो इससे पता नहीं चलेगा वलम होता है क्या चीज़। वलम ये गैर माना लफ्ज़ है, कलम ये मानादार लफ्ज़ है जिसको आम ज़ुबान में क्या है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। लफ्ज़ माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में, मौजू और मुहम्मल, ये तो हो गया। चलिए अब लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, वहाँ तो माना के एतबार से ऊपर में क्या कि माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब वहाँ पर ये न हो जाए कि माना के एतबार से अब लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, बल्कि आप इसको सोच समझ कर देखें और पूरा वीडियो मुकम्मल देखें। देखिए लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसे बोलते हैं? मुफरद अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। वो लफ्ज़ जो अकेला और तन्हा माना बताए, जो तन्हा माना बताए उसको मुफरद कहा जाता है। जैसे मकान माने एक घर, अंजाम, ख़याल वगैरह, ये लफ्ज़ मुफरद। और लफ्ज़ मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है। एक तो मुफरद भी है और उसका दूसरा नाम कलमा भी है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि लफ्ज़ मुफरद का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहें उस वक्त ये नहीं होंगे कि पता नहीं मुफरद का दूसरा नाम क्या, नहीं, बल्कि मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है।
اب دیکھیے دوسرا مرکب، یہاں پر لفظ کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تو بات ہو گئی۔ مرکب کس کو بولتے ہیں؟ مرکب جو دو لفظ سے مل کر جو بنتا ہے اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے کتب، یہ ایک الگ چیز ہے، خانہ ایک الگ چیز ہے۔ جب آپ دونوں کو ملا دیں گے کتب خانہ، یہ ہو جائے گا مرکب۔ پہلے یہ کتب الگ اور خانہ الگ تو یہ مفرد ہے، لیکن جب آپ کتب خانہ دونوں ملا کر بولیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ہے اس کا مطلب۔ کلمہ، دیکھیے یہاں پر یہ اہم ہے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کلمہ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ لفظ موضوع میں اس سے پہلے میں آپ کو بتایا، دیکھیے لفظ موضوع یہ اسی کو بول رہے ہیں لفظ موضوع، اسی سے آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھیے لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ کی کتنی قسمیں؟ لفظ موضوع اوپر میں تھا، لفظ موضوع کو علم صرف میں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ علم صرف میں لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو۔ جیسے درخت یہ ایک اسم ہے، ایک کلمہ ہے۔ یہ درخت کسی درخت کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ اور پٹنہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، یہ اسم علم ہے۔ جیسے کتاب، یہ بھی ایک علم ہے، کتاب جس کو آپ پڑھتے ہیں اس کا نام کتاب ہے۔ فعل، اب دیکھیے دوسرے نمبر پہ ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ دیکھیے یہاں پر اس طرح ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ میں پہلے بولا تھا کہ زمانہ نہ پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے آیا یہ ماضی زمانہ ہے، آتا ہوں یہ حال زمانہ ہے، کرے گا وہ کیا آتا ہوں یہ حال ہے، کرے گا یہ مستقبل زمانہ ہے، جا رہا ہوں یہ حال ہے، کرو یہ بھی حال ہے، مت جاؤ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حال ہے۔ دیکھیے یہاں پر دو ہو گیا۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنا معنی بتائے اور اپنے معنی کو پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو۔ جیسے پر کا کوئی معنی نہیں ہے، میں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر اسی کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کو ملا دیں گے کہ میں جا رہا ہوں، تو جب میں کو آپ نے کسی لفظ کے ساتھ ملایا تو دیکھیے میں جا رہا ہوں، یہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ جیسے میں، پر، کر، گھر، سر یہ بولیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ اسی کو اگر آپ کسی لفظ کے ساتھ، جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تو اس میں آپ سمجھ میں آئے گا یہ آدمی اپنے گھر جا رہا ہے۔ جیسے یہی ہے کہ میں کو جب آپ کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس سے آپ کو ایک معنی سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر آپ میں کو کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کسی ورڈ کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو جب تک آپ کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے چلیے یہاں تک تو یہ ہو گیا۔ اسم اور اس کی قسمیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے اسم کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا اوپر میں تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ یا کسی چیز کا نام بتائے۔ جیسے احمد یہ کسی آدمی کا نام ہے، کلیم یہ بھی نام ہے، جگہ جیسے پٹنہ ایک شہر کا نام ہے، اسم اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے دلی یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، گنگا یہ ایک متعین گنگا کا نام ہے کہ ہاں چاہے وہ کوئی بھی گنگا ہو۔ گنگا، میز جس کے اوپر آپ سامان وغیرہ رکھتے ہیں، کرسی یہ بھی ایک متعین معنی ہے، کرسی اس سے کرسی سمجھ میں آئے گا، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی دوسرا چیز سمجھ میں آئے گا۔ کرسی کے جب آپ کرسی بولیں گے تو اس سے ٹیبل سمجھ میں آئے، ایسی کوئی بات نہیں، جو آپ کیونکہ یہ متعین ہے، کرسی کو کرسی ہی بولا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ٹیبل نہیں بولا جاتا ہے۔ یہ ہے اسم کا مطلب۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ دیکھیے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کہہ دیں گے کہ اسم کی دو قسمیں۔ دیکھیے اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کس کو بولتے ہیں؟ اسم ذات کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں۔
اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم ہو۔ دیکھیے آپ کو یہاں پہ تعریف لمبا ہو گیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسم ذات کس کو بولتے ہیں؟ اسم ذات اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا جگہ یا اس آدمی کے نام کو بتلائے۔ جیسے کسی چیز سے مراد، جیسے آپ اس سے مراد کرسی لے سکتے ہیں، میز لے سکتے ہیں، یہ ہو گیا کوئی چیز۔ جگہ سے مطلب جگہ سے مراد یہ ہوگا کہ جگہ، جس میں جگہ کا بھی تذکرہ ہے، تو جگہ سے مراد یہ ہوگا جیسے پٹنہ، دلی، ممبئی، کولکتہ، یہ ہے۔ اور ذات سے مراد جس کو بولا جا رہا ہے اس آدمی کا نام، اس کو بولا جاتا ہے اسم ذات، جس کو بولا جاتا ہے اس آدمی کا نام۔ جیسے اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم۔ ایسا نہیں جس کو آپ بولیں گے اس سے وہی مراد ہوگا، اس سے دوسرا آدمی مراد نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس آدمی والا نام کسی دوسرے کا بھی نام ہو، جیسے سلمان کسی کا نام ہے تو سلمان کسی دوسرے آدمی کا بھی نام ہو، تو ایسا نہیں کہ اس سے جب آپ سلمان بولیں گے، جس کو آپ بولیں گے اس سے وہی سلمان مراد ہوگا، دوسرا کوئی سلمان اس سے مراد نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسم ذات کی تعریف۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے وصفی معنی، وصف یعنی صفت یا خوبی کو بتائے۔ جیسے اس جگہ سے مراد وہی، جیسے ٹیبل، کرسی وغیرہ یہ سب مراد ہو سکتا ہے، اور جگہ سے مراد وہی پٹنہ وغیرہ۔ اور وصف یہ انسان کے ساتھ لگتا ہے۔ جیسے وصف کس کو بولتے ہیں؟ وصف اچھا، خراب۔ جیسے دیوال اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا وصف لگ گیا کہ نہیں دیوال ہی اچھا ہے، یہ دیوال اچھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک خراب چیز کا وصف لگ گیا، اسی کو وصف بولتے ہیں۔ وصف بولتے ہیں کسی اچھائی چیز کو یا کسی بری چیز کو، اس کو وصف بولا جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان شرابی ہے تو یہ شرابی، یہ ایک برا وصف ہے، یہ ایک انسان کے ساتھ لگ گیا ہے تو یہ ایک وصف ہے۔ انسان تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرابی کا وصف لگ گیا ہے تو وہ اسی کو بولا جاتا ہے وصف۔ جیسے یہ آدمی چور ہے تو چور ایک وصف ہے، چوری کرنا، تو چوری اس کے ساتھ لگ گیا، یہ ہے، اسی کو بولا جاتا ہے وصف۔ چلیے فرینڈ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر میں آگے ابھی آپ کے لیے کچھ ویڈیو لے کر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بڑا ویڈیو نہ ہو اور آپ روز تھوڑا تھوڑا تیاری کریں، اس لیے جب آپ روز تھوڑا تھوڑا تیاری کریں گے تو ضرور آپ کے اندر اردو قواعد کے اوپر آپ کا تھوڑا سے آپ کا وہ ہو جائے گا کہ آپ اکیلے بلبوتے کے اوپر آپ ویڈیو کو آپ اردو قواعد کی تیاری کر سکتے ہیں۔ چلیے فرینڈ، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے ارشاد کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔